Assalamu alaikum, dear students. I'm your Islamia teacher Zilal Ahmed, and the topic for today's discussion is fifth year of Hijra, जिसका सबसे बड़ा इवेंट है बैटल ऑफ ट्रेंच। तो इंशाल्लाह आज इसके इवेंट्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आप सबको याद होगा कि बैटल ऑफ ओहद के आखिर में अबू सुफियान ने अनाउंस किया था कि हम अगले साल मुसलमानों को दोबारा से आके देख लेंगे बदर पे, लेकिन उसके अगले साल वो लोग लड़ने के लिए नहीं आए। फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा जब शुरू हुआ तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ कि ज्यूस का एक ट्राइब बनु नज़ीर, मैंने आप सबको पहले बताया था कि बनु कुरैजा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर, ये तीन ट्राइब्स थे ज्यूस के जो मदीना में रह रहे थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कैनुका को पहले ही मदीना से बाहर निकाल चुके थे। अब है यानी बैटल ऑफ बदर वाले ही साल में सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा में बनु कैनुका वर एग्जाइल्ड फ्रॉम मदीना। बनु नज़ीर इस साल यानी फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा के अंदर उनको भी निकाला गया किसी रीजन की वजह से। इंशाल्लाह उसके रीजंस क्या हैं वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी जो हमारा रिलेशन विद ज्यूज का एक अलग से पूरा जो है वो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसके अंदर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, बनु नज़ीर ने यहाँ पे क्या किया कि एक मुसलमानों के खिलाफ पूरी कैंपेन लॉन्च की जब बनु नज़ीर को मदीना से निकाला गया। और वो एक एक ट्राइब के पास जा रहे थे, उनको बता रहे थे कि भाई मुसलमान बहुत ताकत में आ चुके हैं और आप जिस तरह हमें उन्होंने मदीना से बाहर निकाला है और वो आप सबको भी एक दिन आपके ऊपर भी आकर वो रूल करेंगे और हमले करके आपकी जगहों पर भी कब्जा कर लेंगे। अब ये छोटे छोटे ट्राइब्स भी थे और इसमें बड़े ट्राइब्स भी शामिल थे, जिनके अंदर बनु नज़ीर ने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की। उस कैंपेन का टाइटल क्या था? मुझे क्यों निकाला। ठीक है जी। वो एक एक को जाके बता रहे थे कि भाई हमारे साथ मुसलमानों ने बहुत ज्यादा जुल्म किया और हमें जिस जगह पे हम बहुत जमाने से सेटल्ड थे, हमें उस जगह से जो है वो मुसलमानों ने निकलने पर मजबूर कर दिया। तो they traveled across Arabia, they asked for help from everyone, they persuaded Makkans to attack Medina, Quraysh and others gathered a large army। और ये अच्छा, बनु नज़ीर अपने सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, जिसके अंदर 4,000 लोग कुरैश के शामिल थे और तकरीबन 6 से 8,000 लोग बनु गतफान, बनु नज़ीर, बनु असद, बनु मर्रा, इन सब ट्राइब्स के लोग जो है वो शामिल थे। और इन सब ने मिलकर अलायंस बनाकर मुसलमानों पे हमला करने की कोशिश की। अच्छा, इसी वजह से इन सब का, चूंकि ये एक आर्मी नहीं थी, कंबाइन आर्मी थी मुख्तलिफ ट्राइब्स की, इस वजह से इस बैटल को हम बैटल ऑफ कॉन्फिडरेट्स या बैटल ऑफ अलाइज या बैटल ऑफ अहजाब भी कहते हैं। अहजाब का मतलब ये होता है कि कॉन्फिडरेट्स या अलाइज। ठीक है जी। तो ये बैटल लड़ी गई फिफ्थ ईयर ऑफ हिजरा के अंदर, फाइनली जब कुरैश ने ज्यूस के या बनु नज़ीर के इंसिस्ट करने के ऊपर मुसलमानों पर हमला करने का सोचा। अच्छा जी, ऑन दी अदर हैंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में मौजूद, सॉरी मदीना में मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि कुरैश जो है वो मदीना पर हमला करने की सोच रहे हैं विद देयर कॉन्फिडरेट्स, और बहुत बड़ा नंबर था। इससे पहले मुसलमानों ने इतना बड़ा नंबर कभी फेस ही नहीं किया था। बैटल ऑफ बदर के अंदर देयर वर ओनली 1,000 ओपोनेंट्स और बैटल ऑफ उहद के अंदर देयर वर 3,000 ओपोनेंट्स। लेकिन अब की जो आर्मी थी जो मुसलमानों से लड़ने के लिए आ रही थी, वो अभी तक जितने भी जंगें हुई थी उसकी सबसे बड़ी आर्मी थी। जो लास्ट जो मुसलमानों ने सबसे बड़ी जंग लड़ी थी वो बैटल ऑफ ओहद थी, उससे मल्टीप्लाई बाय 4 की तादाद में जो है वो लोग लड़ने के लिए आ रहे थे। और मुसलमान जो है, जाहिर सी बात है, वो एक खौफ में या एक परेशानी में मुब्तला थे कि क्या किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से मशवरा किया कि भाई ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हम मदीना को कैसे डिफेंड करें। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का तस्करा हम करेंगे कि सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा में शामिल हैं जिन्होंने बहुत बड़ी जो है वो उम्र पाई और इन्होंने मुख्तलिफ आर्मीज के साथ जो है वो सर्व किया। तो ये पर्शिया के अंदर भी सर्व कर चुके थे और वहाँ का एक रिवाज था जो कि पहले तमाम बड़े शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता था। और वो रिवाज क्या था कि शहरों के इर्द गिर्द जो है वो दीवार बनाकर शहरों को फोर्टिफाई कर दिया जाता था और उन दीवारों को बाहर की तरफ से मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए उनके इर्द गिर्द जो है वो मोट्स या जो है वो खंदकें खोदी जाती थी ताकि उन दीवारों को कोई फलांगने की कोशिश भी ना करे। ठीक है जी। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ऑलरेडी इन चीज़ों को देख चुके थे। उन्होंने जो है वो
ان چیزوں کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سجیسٹ کیا کہ ہم بھی مدینہ کو جو ہے وہ ایسے ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں. مدینہ جو تھا بیسیکلی اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ مدینہ کے تین طرف سے اوپننگز تھیں. دو طرف کی جو اوپننگز تھیں مدینہ کی وہ نیچرلی پروٹیکٹڈ تھیں, وہاں پہ بڑے گہرے جنگل تھے اور گھنے جنگل تھے, اور ایک طرف جو ناردرن جو مدینہ کی جو اوپننگ تھی ناردرن سائڈ والی, وہ مدینہ کی اوپننگ جو تھی وہ اوپن رہتی تھی. تو اس اوپننگ کو مسلمانوں نے سیکیور کرنے کا فیصلہ کیا بائی ڈگنگ اے ٹرینچ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کی سجیشن بہت پسند آئی. 3,000 کے قریب صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیدر کیا اور یہاں پہ حکم دیا کہ ہم تقریباً 3.5 مائلز لمبی جو خندق ہے اس کو کھودیں گے. اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا ہررا اور جو ہے وہ اینڈنگ پوائنٹ ہوگا ماؤنٹ آف سلا, اور مدینہ کو ہم ناردرن سائڈ سے فلی جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے. اب یہ جو خندق کا کھودنا ہے یہ کہنے کو اور سننے کو تو ایک آسان ٹاسک نظر آتا ہے, لیکن یہ آج کے زمانے میں بھی ریلیٹیولی مشکل کام ہے جب اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی مشینری موجود ہے. لیکن اس زمانے کے حساب سے نہ ٹیکنالوجی تھی نہ مشینری تھی, تو یہ بہت ہی مشکل ٹاسک تھا. اچھا, یہ جو معاملہ ہے اس کو ذرا سا انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ یعنی جو بیٹل ہے جب لڑی گئی ہے یا خندق جس وقت کھودی جا رہی ہے, یہ سردی کا سیزن ہے. سخت سردی کے عالم میں مسلمانوں نے جو ہے وہ اس خندق کو کھودا, بہت سی مشکلات کا سامنا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پارٹیسپیٹ کیا اس خندق کی کھدائی کے اندر. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ میں نے ایسی ایک فگر سا بنایا ہے کہ مدینہ کو ایک سکوائر کے طور پہ ایک ریکٹینگولر باکس کے طور پہ میں نے یہاں پہ پیش کیا ہے کہ اس کی ساؤدرن سائڈ اور ایسٹرن سائڈ جو تھی دے ور نیچرلی پروٹیکٹڈ بائے گھنے جنگلات, اور ایک سائڈ جو تھی وہ مدینہ کی آلریڈی وہ نیچرلی سیف تھی, اور جو ناردرن سائڈ تھی مدینہ کی اوپن تھی. اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مین ٹرینچ جو 3.5 مائلز پر محیط تھی اس کو جو ہے وہ کھدائی کا آرڈر دیا. تقریباً 21 یارڈ جو ہے وہ اس کی یعنی جو گہرائی تھی 21 یارڈ کے قریب جو ہے وہ گہری خندق تھی. تو یہ بہت ہی مشکل ٹاسک تھا اس زمانے کے اس سرکمسٹانسز کے حساب سے بھی, اور آج کے زمانے میں بھی بہت مشکل ٹاسک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے جو چھوٹے موٹے جو مدینہ کے ارد گرد جو چھوٹے ٹرائبس تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی خندقیں کھودنی کی, کہیں وہاں سے کوئی حملہ نہ کر دے. اس کے اندر قبا کی طرف جو ہے وہ قبا کے لوگوں نے ایک ٹرینچ کھودی اور چھوٹی چھوٹی دوسری ٹرینچز بھی جو ہے وہ کھودی ہوئی. یہ پورے پروسیس کو تقریباً 3 ہفتے لگ گئے. اس دوران مسلمانوں نے سخت ترین وقت دیکھا. آپ سب نے یہ مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اتنی شدید لگ رہی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 پتھر باندھے ہوئے تاکہ بھوک کا احساس جو ہے وہ کم ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یا ہمیں سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس بیٹل کے اندر بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز تھے. ایک تو جنگ لڑنے کے لیے ریسورسز جو چاہیے تھے یعنی ویپنز وہ بھی لمیٹڈ تھے, اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی شارٹیج یعنی راشن کا سامان بھی مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ بہت ہی مختصر تھا. اچھا جی, اللہ رب العزت نے قرآن میں مسلمانوں کی سچویشن ہے اس کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے. Muslims were going through immense pressure during those days. Remember when they came at you from above you and from below you, and when the eyes grew wild and hearts gapped up to the throat. یعنی مسلمانوں کی سچویشن کو اللہ رب العزت نے کیسے بیان کیا کہ مسلمان شدید خوف میں مبتلا تھے, ان کی آنکھیں جو ہے وہ خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور دل ان کے جو ہے وہ اتنی تیزی سے دھڑک رہے تھے جیسے کہ ان کے گلے کے اندر یا حلق کے اندر جو ہے وہ دل نکل کے آ گیا. ہپوکریٹس آلسو اسپریڈڈ تھریٹننگ رومرز. جو ہپوکریٹس تھے یہاں پہ انہوں نے جو منافقین وہ بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ مختلف رومرز پھیلا رہے تھے, ان کو آ کر ڈرا رہے تھے کہ بھائی تم تو گئے کام سے, بہت بڑی آرمی آنے والی ہے, تم تو ہے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاؤ گے, ڈیفینڈ نہیں کر پاؤ گے, اور تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا, اب ہمارا کیا ہوگا. یہ سب چیزیں مسلمانوں کو آ کے وہ کہہ رہے تھے اور مسلمان مزید ڈر رہے تھے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم companions tied stones on their stomach. جابر بن عبداللہ speaks to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو شروع کے جو 6 مسلمان ہوئے تھے یثرب کے ان مکہ before the first pledge of عقابہ, ان میں یہ شامل تھے. آپ سب کو یاد ہوگا پلیجز آف عقابہ میں جو 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم اگلے سال دوبارہ آئیں گے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اگلے سال نہیں آ سکے تھے. بہرحال مسلمان تو تھے یہ نا. تو اس بیٹل کے اندر جو ہے وہ
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید یعنی بھوک کا احساس ہے اور سبھی کو بھوک لگ رہی ہے، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بکری کو ذبح کیا یا بکرے کو ذبح کیا اور اس سے سالن بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ کھانے کے لیے پکایا ہے، آپ میرے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے 3,000 لوگوں کو کے لشکر کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر انوائٹ کر لیا کہ بھائی آپ سبھی آ جائیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میں نے تو صرف ایک بکری کا جو ہے وہ یا ایک بکرے کو ذبح کر کے اس کا سالن بنایا ہے، تو یہ 3,000 لوگوں کے لشکر کو کیسے پورا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کھانے کو سرو نہیں کریں گے، بلکہ میں خود جو ہے وہ کھانا یعنی پتیلے سے نکالوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نکالتے گئے، لوگوں کو دیتے گئے، لوگ کھاتے گئے، لوگوں کا پیٹ بھر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا، اور پورے کے پورے 3,000 کے قریب لوگوں نے ایک بکرے یا بکری کے سے جو ہے وہ بنا ہوا سالن جو ہے وہ کھا لیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی اور اللہ رب العزت کی مدد تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ قریش's آرمی ریچ مدینہ، فائنلی قریش کے لوگ جو ہے وہ مدینہ پہنچے، ان کی کمانڈر ان چیف آف کورس ان کا نام تھا ابو سفیان۔ they were surprised to see the trench کہ بھائی یہ تو آؤٹ آف سلیبس آ گیا، اس کی تو تیاری ہمیں سر نے بتائی نہیں تھی کرنے کے لیے۔ سر نے تو کہا تھا کہ بھائی یہ فلاں فلاں 10 مارکر اور 4 مارکر یاد کر کے چلے جاؤ اور ایگزام میں آ جائیں گے، لیکن ٹرینچ کے بارے میں تو سر نے بتایا ہی نہیں تھا، یہ ٹرینچ تو آؤٹ آف سلیبس آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے ٹرینچ کو اپنے سامنے دیکھا تو ٹرینچ کے ایک طرف تو مسلمان تھے یعنی مدینہ تھا، اور دوسری طرف قریش جو ہے وہ ان کیمپ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ چلو اب جب آگے نہیں جا سکتے تو یہیں پر، قریش سے مراد یہاں پہ قریش پلس کانفیڈریٹس، صحیح ہے جی، سارے کے سارے لوگوں کو میں ایک ساتھ ایک بریکٹ میں کاؤنٹ کر رہا ہوں قریش کی آرمی کہہ کے، تو اس سے کنفیوز مت ہونا۔ اچھا جی، تو یہ سارے کے سارے لوگ انکیمپڈ ہو گئے، اس ٹرینچ کے ایک طرف مسلمان جو ہے وہ ٹرینچ کے دوسری طرف ہیں۔ Prophets also designated few companions at different points to avoid any invasion۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی جہاں جہاں ٹرینچز کے مختلف پوائنٹس ہیں، دیکھو اب ٹرینچ جو ہے نا وہ سارا کا سارا بالکل ایک ہی لینتھ کے حساب سے، ایک ہی وڈتھ کے حساب سے تو کھدا نہیں ہوگا نا، تو کہیں سے نیرو ہوگا، کہیں سے تھوڑا وائڈ ہوگا، تو ایسے مختلف جگہوں پہ جہاں سے ایسا شک تھا کہ کچھ لوگ انویژن کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ اگر کوئی انویژن ہو تو آپ نے ریٹیلیٹ کرنا۔ ایک دن، اچھا قریش نے مختلف ٹرائی کی، لیکن قریش مختلف ٹرائیز کے باوجود جو ہے وہ ایسا نہیں کر پائے، لیکن ایک دن ان میں سے 5 لوگ ٹرینچ کو انویڈ کر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان میں ایک صحابہ جن کا نام ہے عمر بن عبد، انہوں نے آ کے مسلمانوں کو، اچھا یہ مکہ کے بہت بڑے پہلوان تھے، صحیح ہے جی، تو انہوں نے آ کے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے آ کے لڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اس سے لڑنے کے لیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کو دیکھ کے عمر بن عبد نے کہا کہ نہیں میں تم سے نہیں لڑوں گا، تمہارے والد سے تعلق تھا، تمہارے والد سے میرا تعلق تھا، اس لیے میں تم سے نہیں لڑوں گا، لیکن حضرت علی انسسٹڈ کہ عمر بن عبد جو ہے وہ انہی سے لڑے۔ فائنلی یہ لڑائی شروع ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لڑائی کے اندر شدید زخمی ہو گئے، ان کے سر کے اوپر چوٹ آئی اور خون بہنے لگا، اور عمر بن عبد کو حضرت علی نے قتل کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا بریک تھرو تھا اس جنگ کے اندر کہ ایک بہت بڑا قریش کا جائنٹ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک صحابہ نوفل، جب مسلمان انہوں نے بھی ٹرینچ کراس کر لی تھی، یہ اندر انٹر ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑ کر چیز کرنے کی کوشش کی، تو اس بھاگا بھاگی میں یہ ٹرینچ کے اندر گر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ باقی 3 لوگ جو ٹرینچ کو کود کر پھلانگ کر اندر جیسے تیسے کر کے آئے تھے مینج کر کے، وہ تینوں واپس جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا جی، مسلمانوں کو ایک بہت بڑا بریک تھرو پہلے سے مل چکا تھا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کہتے ہیں کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کیا کریکٹ پروننسیشن ہے، اسپیلنگ تو یہی ہے، ٹھیک ہے جی، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیکرٹ، ان کا تعلق تھا بنو غطفان سے، اور یہ سیکریٹلی اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ مسلمانوں کے ایک طریقے سے ایجنٹ بن کے کانفیڈریٹس کی آرمی کے اندر ہی موجود تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے وہ ٹرینچ کو کراس نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے ایک ٹرک پلے کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ جو جیوز کا آخری قبیلہ موجود ہے بنو قریظہ مدینہ کے اندر، ان کو کانٹیکٹ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ مدینہ کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں، تاکہ قریش کے لوگ جب مسلمان ان کے ساتھ انگیج ہو جائیں تو قریش کے لوگ پیچھے سے، یعنی کانفیڈریٹس کے لوگ، قریش سے مراد دوبارہ سے بتا رہا ہوں کانفیڈریٹس یہاں پہ، کہ کانفیڈریٹس کی آرمی جو ہے وہ باہر سے مدینہ پہ حملہ کر دے،
تاکہ مسلمان جو ہے وہ دو طرف سے حملے کو ایک ساتھ جو ہے وہ ڈیفینڈ نہ کر پائیں، اور جو ان کا آبجیکٹو ہے مدینہ پر قبضہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، ٹریڈ روٹ کھلوانا، وہ سارے کے سارے آبجیکٹیوز اچیو ہو سکے۔ یہاں پہ جب نعیم بن مسعود نے ان کی یعنی ان کو اس پلان کے بارے میں پتا چلا، تو وہ سیکریٹلی مسلمانوں کے پاس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پلان کے بارے میں بتایا کہ قریش اور بنو قریظہ مل کر جو ہے وہ ایک پلان بنا رہے ہیں، اور پلان کی تفصیلات یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن مسعود سے کیا کہا کہ آپ جائیے اور کانفیڈریٹس اور بنو قریظہ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دیجیے۔ نعیم بن مسعود پہلے گئے بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ کو انہوں نے جا کے کیا کہا کہ بھائی آپ کو قریش کے لوگوں نے اپروچ کیا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے؟ بنو قریظہ نے کہا جی بالکل اپروچ کیا ہے۔ تو نعیم بن مسعود نے ان سے کہا کہ آپ اس وقت تک حملہ نہیں کیجئے گا کہ جب تک قریش کے یا کانفیڈریٹس کے لوگ اپنے کچھ لوگ ضمانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھوا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں پر حملہ کریں اور یہ لوگ پیچھے سے بھاگ جائیں۔ اور بنو قریظہ نے کہا کہ بالکل دیٹ میک سینس یار، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر واقعی ایسے یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر مسلمانوں کو کے اوپر ہم نے حملہ کیا اور قریش یا کانفیڈریٹس وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئے، تو ہم مسلمانوں کو کتنی دیر تک ڈیفینڈ کر لیں گے؟ تو ان کو یہ سجیشن پسند آئی۔ اچھا، نعیم بن مسعود جو ہے وہ یہ کام کر کے واپس چلے گئے، اور کانفیڈریٹس کی آرمی یعنی اپنے ٹرائب کے اندر واپس جا کے غطافان کے اندر، وہاں پہ انہوں نے میٹنگ میں یہ دوبارہ سے بات کی کہ بھئی جو آپ لوگوں نے بنو قریظہ کو کہا ہے نا کہ حملہ کریں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ حملہ نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنے کچھ لوگ ضمانت کے طور پہ ان کے پاس جمع نہ کروا دیں۔ تو جو کانفیڈریٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسی بات ہوتی ہے، ہم تو اپنا گھر وغیرہ سب چھوڑ کے یہاں پہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ ان کو کرنا ہی کیا ہے، وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے جنگ کرنی ہے انہوں نے۔ خیر بہرحال جس دن ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ بنو قریظہ حملہ کریں گے، تو اس دن کیا ہوا کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی کہ ہمارے پاس اپنے کچھ لوگوں کو ضمانت کے طور پہ رکھواؤ تو ہم ایسا کریں گے، اور قریش نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے اوپر بنو قریظہ کے لوگوں نے اٹیک کرنے سے منع کر دیا کہ ہم مدینہ کے اندر سے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نعیم بن مسعود کے تھرو کروانا کہ کانفیڈریٹس کے اندر اور بنو قریظہ کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، وہ کام سکسیسفلی ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ مرال آف احزاب واز شیٹرنگ ود ایوری پاسنگ ڈے۔ بھائی کیا کریں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، لوڈو بھی کھیل لیا، پتے بھی کھیل لیے، چائے بھی پی لی، باتیں بھی کر لی، ایک دوسرے کی برائیاں بھی کر لی، انسٹاگرام کی آئی ڈیز بھی شیئر کر لی، آخر بیٹھے بیٹھے کریں تو کیا کریں، بور ہو گئے، اوپر سے سردی پڑ رہی ہے ٹائٹ والی، کھانے پینے کی جو ہے وہ شارٹیج ہونا شروع ہو چکی ہے، تو آخر کب تک اس سردی کے اندر بیٹھے رہیں گے؟ ڈے بائی ڈے ان کا morale جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا۔ فائنلی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی۔ قریش جو پہلے سے بددل ہو چکے تھے اس جنگ سے، اللہ رب العزت نے ایک سینڈ اسٹارم، تیز آندھی سردی کے موسم میں ان پر چلائی، جس سے ان کے سارے کیمپس ختم ہو گئے، ان کا سارا جو کچن کا سیٹلمنٹ تھا وہ برباد ہو گیا، جو لائف سٹاک وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی مر گیا، کوئی اڑ گیا، یا کچھ زخمی ہو گئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں قریش کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑی۔ اچھا جی، قریش ریٹریٹڈ، اور ٹوٹل 25 دن تک جو ہے وہ قریش بیچارے وہاں پہ رہے۔ تقریباً 28 شوال کو قریش جو ہے وہ وہاں پہنچے تھے، اور 25 دن یعنی 23 ذوالقعدہ کو جو ہے وہ وہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دین پریڈکٹڈ ناؤ وی ول اٹیک دیم دے وونٹ۔ کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس ایونٹ کو ان الفاظ میں بتایا، او یو ہو ہیو بلیوڈ ریمبر دا فیور آف اللہ اپون یو وین آرمیز کیم ٹو اٹیک یو اینڈ وی سینٹ اپون دیم اے ونڈ اینڈ آرمیز آف اینجل یو ڈڈ ناٹ سی۔ یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب اس دن کو یاد کرو، مفہوم عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا، کہ اس دن کو یاد کرو جب دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آ چکا تھا، پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمہاری مدد کے لیے ایک آندھی چلائی اور آسمان سے ایسی فرشتوں کی فوجیں اتاری جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، اس ریفرنس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آفٹر میتھ آف دا بیٹل، بیٹل کے بعد، آفٹر میتھ تو آلریڈی ہو چکا، یہ بیٹل کے بعد کے معاملات کیا ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ صحیح جی، یعنی بیٹل کا اینڈ تو آلریڈی ہو چکا ہے، قریش وہاں سے چلے گئے بغیر کچھ اچیو کیے ہوئے، یعنی برے طریقے سے ان کی ہو گئی شکست۔
Angel Jibrail announced, angels are still in their armor. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا کہ اینجلز ابھی بھی اپنے آرمر میں ہیں, یعنی یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ابھی جاب جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. کیوں انکمپلیٹ ہے؟ کہ ابھی قریش سے جان چھٹی ہے اور ان کے کانفیڈریٹ سے جان چھٹی ہے, لیکن ابھی ایک ٹرائب ایسا ہے جو اسنیک بن کر اندر سے ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے, اور وہ ہے بنو قریظہ. تو بنو قریظہ کا بھی کچھ کیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم knew the job was incomplete. He ordered to march towards the fortresses of Banu Qurayza. Qurayza were punished on their treachery. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے allies تھے, پہلے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, انہی کی کتاب سے یہ فیصلہ فرمایا. اس کی تفصیل دوبارہ سے ہم کون سے چیپٹر میں پڑھیں گے؟ the holy Muslims relation with Jews والا جو الگ سے پورا چیپٹر ہوگا, اس میں اس کو ہم تفصیل سے پورا ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو امپورٹنٹ باتیں بتا دیتا ہوں. جو یعنی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فورٹریسز پر حملہ کرنے کا سوچا, اور اس کے پہلے یہ سرنڈر نہیں کر رہے تھے, بعد میں جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ان لوگوں نے, اور یہ اس شرط پہ سرنڈر کیا کہ جج ہمارے کون ہوں گے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی کتاب سے جو ہے وہ فیصلہ فرمایا ٹریچری کا, یعنی بغاوت کا. وہ کیا تھا کہ ان کے تمام جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, ان کی عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ کیپٹو بنا لیا جائے, اور ان کے جتنا بھی لینڈ ہے اور سامان ہے اس سب کو مال غنیمت کے طور پہ جمع کر لیا جائے. اور یہ فیصلہ کہاں سے آیا تھا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ آف تورات سے, یعنی اس تورات ہی سے, جو انہی کی کتاب ہے جیوز کی, انہی سے اس فیصلے کو حضرت سعد بن معاذ نے بتایا تھا. اچھا, اس جنگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ 4 مارکر آتا ہے اس جنگ سے ریلیٹڈ. اچھا, یہ بیٹل آف ٹرینچ کا ابھی ریسنٹلی یعنی مئی جون 2024 کے اندر ہی کوشچن آیا ہے, اور یہ جو 10 مارکر تھا, 4 مارکر اس کے مختلف بن سکتے ہیں. ایک 4 مارکر کیا ہے, پہلے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس جنگ کی, اس بیٹل کی سگنیفیکینس کیا ہے فار مسلمس. پہلی امپورٹنس کیا ہے کہ مدینہ واز نیور اٹیکڈ اگین بائی قریش. یہ جنگ آخری تھی جس میں قریش نے مدینہ پر حملہ کیا. اس کے بعد جو ہے وہ قریش نے کبھی بھی مدینہ پر حملہ نہیں کیا. مکہ lost its economic strength. مکہ کی economic strength ختم ہو گئی. کیسے؟ دوبارہ سے مسلمانوں سے ایک دفعہ ان کو شکست ہوئی, اور ایسی بات ہے ابھی تک وہ ٹریڈ روٹ جو ہے مسلمانوں نے بلاک کیا ہوا تھا, اس کو کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے, جس سے ان کو اکنامک لاس سفر کرنا پڑ رہا تھا ہر گزرتے دن, ہر گزرتے ہفتے, ہر گزرتے مہینے, اور ہر گزرتے سال کے بعد. اب اس بات کو آلریڈی 4 سال تقریباً یا 3.5 سال گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک قریش جو ہے وہ اس چیز کو اچیو کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. Muslims became an emerging power in the region. ظاہر سی بات ہے مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا 4 گنا بڑی آرمی کو شکست دیا. نہ صرف یہ کام ہوا بلکہ مسلمانوں نے جیوز کا جو آخری قبیلہ تھا اس کو بھی مدینہ سے باہر نکال دیا. اچھا جی, strengthened Muslims faith in Allah, کہ اللہ رب العزت پر مسلمانوں کا بلیف مزید مضبوط ہو گیا, کہ جب حالات اتنے خراب تھے کہ مسلمانوں کے پاس ریسورسز نہیں تھے, مسلمانوں کے پاس نمبرز نہیں تھے, اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. یعنی مسلمان جب اچھی نیت کر لیں اور اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر اللہ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی لرننگ تھی مسلمانوں کے لیے. مدینہ became a purely Muslim state after BQ's punishment. BQ سے مراد بنو قریظہ. جب بنو قریظہ کو مدینہ سے نکال دیا گیا, it was last of the Jewish tribes to stay in مدینہ. جب ان کو نکال دیا گیا تو it purely became a Muslim state, اور اس کے بعد مسلمانوں کو اب انٹرنلی کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا. اچھا جی, ایک سوال جو 4 مارکر اس کے اوپر آتا ہے وہ آج کے مسلمانوں کے لیے اس بیٹل میں کیا لرننگ ہے, اس سے ریلیٹڈ بھی آتا ہے. لیسن فار مسلمس ٹوڈے ایک 4 مارکر بن سکتا ہے. should consult the others and ask for their suggestion in the time of need. جب مسلمانوں پہ کوئی مسئلہ ہو, کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو, تو مسلمانوں کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں سے مشورہ کرنا چاہیے ہے, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیٹل کے اندر یا ہر خاص اوکیزن کے اوپر ایسا کیا کرتے تھے. بیٹل آف بدر کے کیپٹیوز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. بیٹل آف احد کے شروع میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. بیٹل یعنی جو قریش ہیں ان کا مدینہ میں رہ کر انتظار کرنا چاہیے یا مدینہ سے باہر جا کر مدینہ سے باہر جا کر جو ہے وہ ان سے لڑنا چاہیے, ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. پھر بیٹل آف ٹرینچ کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجیشن کے اوپر ٹرینچ کھودی گئی. ہر بیٹل کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اوپینینز جو ہے وہ لیا کرتے تھے.
اس سے ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے، جب ہم لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں تو ہمارے لیے ملٹیپل آپشنز جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور ڈیسیجن لینا آسان ہو جاتا ہے. اچھا جی، ٹیم ورک کی جو ہے وہ امپورٹنس ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو کام امپاسبل تھا اس زمانے کے حساب سے، اتنی لمبی خندق کو کھودنا کہ جہاں پہ بیچ کے اندر بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے جو ہے وہ راکس آ رہے ہوں، تو مسلمانوں نے ٹیم ورک کے ذریعے، جب مسلمان آپس میں یونائٹ ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جو ہے وہ جب ایک کام، کسی کام کو کرنے کے لیے ٹیم ورک کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرنے. اچھا، جو دوسرا پوائنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے ٹیم ورک کی اہمیت، کہ جب مسلمان ٹیم ورک سے یا ٹیم ورک کے ذریعے ہم جو ہے وہ امپاسبل چیزوں کو پاسبل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز ہمارے پاس کیا ہے، the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم led the Muslims from the front. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایسا نہیں کیا کہ خود بیٹھ گئے اپنے آفس میں جا کے اور کہا بیٹا جاؤ تم ایسا کر لو، بیٹا تم جاؤ خندق کھودو، تم ایسا کام کر لو، تم ایسا کام کر لو، بلکہ holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself participated and he himself faced the hardships during the battle. خود بھی بھوک برداشت کی، خود بھی تکلیفیں برداشت کی، خود بھی موسم کی سختیاں برداشت کی. صحابہ کو صرف برداشت کرنے کے لیے نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ تاکہ صحابہ کا مرال بھی جو ہے وہ بلند رہے. صحیح ہے جی. if Muslims are united in their intent if Muslims are united and their intent is to strive for Islam, Allah will also help them by all means. اگر مسلمان آپس میں اتحاد کر لیں، آپس میں یونائٹ ہو جائیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ بھی ان کی ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں. یہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی لرننگ ہے. ٹھیک ہے جی، آج کی کلاس کو ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو سارے کانسیپٹ جو ہے وہ اس بیٹل سے ریلیٹڈ اور سارے ایونٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 10 مارکر اگر آئے تو کیسے آنسر کریں گے، اور اگر 4 مارکر آئے گا یا تو کس ٹائپ کا 4 مارکر آ سکتا ہے، اور 4 مارکر میں ہمیں کس ٹائپ کے جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.